बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। नाज़रीन, डीएम डिजिटल पे ये खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मतलूब ताहिर हाज़िर है। नाज़रीन, खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी हासिल होती है, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में कलाम पढ़ने की सादत हासिल करते हैं, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई खुशकिस्मत नहीं होता। आवाज़ अल्लाह ताला की वो ख़ास नेमत है जो अल्लाह ताला अपने चुनिंदा बंदों को अदा करता है, लेकिन इस कुर्रे अर्ज़ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल बुरे तरीके से करते हैं, जो गानों की और बहुत सारे ऐसी चीज़ों की नज़र हो जाती है जो उनकी के लिए बाइसे रहमत नहीं बल्कि बाइसे ज़हमत बन जाती है। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज मैं इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम में आज मेरे साथ एक वो शख्सियत हैं जो कि न सिर्फ़ एक ख़ूबसूरत नशीत रीडर हैं, नात पढ़ने वाले हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में बड़ा ख़ूबसूरत कलाम पढ़ते हैं और उनकी आवाज़ बेशक दिलों को छू जाती है, बल्कि चैरिटी के हवाले से और बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी के जो काम हैं उनके हवाले से इनकी एक पहचान है। आइए उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलाम पढ़ने का शौक़ उनको पैदा हुआ और कब से ये शौक़ उनके पास है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? सुहेल अहमद ख़ान साहब, आपका क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, ठीक हूँ। सुहेल अहमद कादरी साहब, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है जैसा कि मैंने नाज़रीन को बताया कि मैं आज आपके साथ इस बाबरकत महफ़िल में शामिल हूँ। ज़रा थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि डीएम पे आप मिलाद टीवी के रूए रवां हैं, आप मुख्तलिफ़ हवालों से कम्युनिटी में लोग आपको एक बड़ी अच्छी निगाह से देखते हैं, लोग आपको जानते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, और मैं अक्सर देखता हूं कि जब आपका प्रोग्राम लाइव जा रहा होता है तो कॉलरों की एक लंबी लाइन होती है और हमारे कंट्रोल रूम वाले एक के बाद दूसरी कॉल, एक के बाद दूसरी कॉल का सिलसिला चलता रहता है। ये सफ़र कहाँ से और कैसे शुरू हुआ? ये सफ़र बचपन से ही शुरू हुआ। इसका आगाज़ जब मैं 6 साल का था तो तब से इस सफ़र का आगाज़ किया, और इसमें बहुत ख़ात मेरे दादा जान रहमतुल्लाह ताला अलैह का है जिन्होंने इस तरफ मुझे लगाया। वालिद साहब भी बहुत शौक़ रखते थे। ख़ानदान के मुख्तलिफ़ अफराद ऐसे थे, रिश्तेदार अज़ीज़ व क़ारिब ऐसे थे जिन्होंने इस तरफ बड़े जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इश्क़ मोहब्बत वालेहाना जो रखते थे, उन्होंने इस तरफ रग़बत दिलाई। और इसमें मेरे असातिज़ा जो थे उनका भी बहुत बड़ा हाथ है और उन्होंने भी बहुत मेहनत काविश की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखते हैं आप। और ये नाज़रीन की मोहब्बत है कि वो कॉल करते हैं और कलाम की फरमाइश भी करते हैं और हमारे साथ एक ताल्लुक़ और रिश्ता बनाए बैठे हैं। बेशक। अच्छा, आपने अभी ज़िक्र किया अपने असातिज़ा के बारे में, अपने वालिदैन के, अपने दादाजी के बारे में, तो ज़रा इब्तिदाई अय्याम पे थोड़ा सा मैं आपको लेके जाऊंगा। आपकी पैदाइश और कहाँ पे आप पढ़े लिखे और बड़े हुए? मेरी पैदाइश जो है यहाँ करीब एक इलाका है बर्नले के नाम से, वहाँ मेरी पैदाइश हुई, और वहाँ से फिर हम नेल्सन में एक कस्बा है जो यहाँ से करीब है, वहाँ जो इब्तिदाई तालीम हासिल की, और वहाँ मस्जिद पूरे आलम इस्लाम में, बल्कि इस मस्जिद का जो नाम है जो गौसिया मस्जिद थी, उस ज़माने में जो बड़े जय्यद उलमाए कराम वहाँ फ़राइज़ अंजाम देते रहे इस्लाम और फ़रोग़ इस्लाम और इशाअत दीन के हवाले से। और एक बहुत बड़ा नाम है जिनका विसाल हो चुका, और हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अमीन नक्शबंदी साहिब, उनकी बहुत बड़ी खिदमात थी उस मस्जिद में। और उनसे पहले भी जो मेरे पहले उस्ताद थे हज़रत अल्लामा कारी रज़ा मुस्तफ़ा जमील साहब, उनसे ही आगाज़ किया। और उनसे पहले जब मैं बहुत ही छोटा था तो मॉरिशस के एक बड़े मशहूर आलिम दीन थे, उन्होंने फ़राइज़ भी अंजाम दिए, और ऐसे ये इब्तदाई जो याम थे उसमें दीन के हवाले से जो सीखा और नात के हवाले से जो बहुत मेहनत की, वो बचपन से ही 6 साल की उम्र से। माशाल्लाह, आपने भी अपने असातिज़ा के बारे में बताया कि इतने बड़े बड़े जय्यद उलमा से आपने माशाल्लाह जो है ना वो सीखा हुआ है। तो किस तरह से आपको क्या मोटिवेट करना पड़ा उनको, या ये एक चीज़ थी कि बस मैंने तो सना खान रसूल बनना है और बस?
موٹیویشن یہ صلاحیت جو ہے نعت خوانی یہ خداداد صلاحیت ہے اور یہ گاڈ گفٹڈ آواز ہوتی ہے، اور اس میں الحمدللہ جب آپ پڑھتے ہیں، جب سنتے ہیں، بلکہ میں نے سب سے پہلے اپنے اساتذہ کو جب سنا پڑھتے ہوئے تو یہ تب شوق پیدا ہوا، تو میں نے سوچا کہ یہ میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف کے حوالے سے پھر کلام کا آغاز کیا، پریکٹس کی، پڑھا، محافل میں پڑھنا شروع کیا، پھر وہاں سے آگے سلسلہ چلتا رہا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کبھی زندگی میں ایسا وقت بھی آیا کہ جب آپ نے یہ سوچا ہو کہ آواز تو میری بہت اچھی ہے، کیوں نہ مطلب آپ یہاں پہ پیدا ہوئے، یہاں پہ آپ کی پرورش ہوئی، آپ کی سکولنگ، کالجز سارے آپ وہ یہیں پہ گئے، ایک تو ماشاءاللہ آپ کا پنجابی کا اتنا خوبصورت، اتنا اردو کا آپ کا اتنا پیارا ایکسنٹ ہے کہ کم سے کم میں تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آپ کی پیدائش یہاں کی ہے، اور مجھ جیسے کئی ایسے لوگ یہ سمجھتے تھے آج سے پہلے کہ نہیں آپ تو پاکستان میں پیدا ہوئے اور آپ کی جو ابتدائی سکولنگ وہاں پہ ہوئی، کیونکہ پنجابی کا آپ کو پتہ ہے ایک وہ خاص جو ٹچ ہوتا ہے وہ یہاں کے بچے مس کر جاتے ہیں۔ جی، یہاں بہت ہم ایک پروگرام کرتے تھے اور اس میں بہت سارے بچوں سے ہم کلام سنتے تھے، اور پنجابی اور اردو میں جب وہ پڑھتے تھے وہ ڑے جو ہے نا وہ نہیں پروناؤنس کرتے تھے۔ ہاں بالکل بالکل۔ تو یہ بڑا ایک ہم اس کو ڑے فیکٹر کہا کرتے تھے۔ یہ آپ کے گھر کے ماحول کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ کیسے آپ کا گھر کا ماحول ہے اور کس زبان میں، مادری زبان جو گھر میں بولی جاتی ہے وہ کیسے آپ بولتے ہیں، اردو ہے، پنجابی ہے، اس میں بہت بڑا ایفیکٹ ہے۔ اور ایک بہت اہم ترین بات جو ہے کلچر جو ہے، آپ کا جو کلچر ہے یہ زبان سے ہی جنم لیتا ہے۔ اگر آپ گھر میں بچوں کے ساتھ اپنی زبان میں بات کریں گے تو ان کا کلچر جو بہت زیادہ کلچر اپنے آپ کو اپنا وہ سمجھ جائیں گے۔ تو آپ کے گھر والے اس بات میں پرائڈ فیل کرتے تھے کہ ہم نے بس اپنی زبان میں بات کرنی ہے؟ تو انگریزی تو انہوں نے کبھی سیکھی جانی ہے، تو ہم نے اپنی زبان میں بات کرنی ہے تاکہ وہ کوا چلا ہنس کی چال اور وہ اپنی وہ سسٹم نہ کہیں ہو؟ ہاں نہیں، وہ سسٹم نہیں تھا۔ الحمدللہ ہمارا خاندان یہاں بہت بڑا ہے اور الحمدللہ تمام جتنے بھی ہماری فیملیز ہیں سب گھر میں یہی اپنی زبان ہی بولی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسکول میں تو سیکھ ہی جاتے ہیں، 7-8 گھنٹے آپ اسکول میں ہوتے ہیں، کالج میں ہوتے ہیں، پھر آگے یونیورسٹیز میں بچے انگلش ہی بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، لیکن اپنی زبان جو ہے وہ 2-4 گھنٹے جو گھر میں ہوتی ہے وہ اپنی زبان ہی بولے جاتی ہے۔ صحیح۔ اسکول کا بھی آپ نے ذکر کیا، اسکول کا اور کالج کا، تھوڑا سا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو اسکولنگ اور جو کالج تھا وہ کیا لوکلی آپ نے یہاں پہ پڑھا؟ جی لوکلی اسکول نیلسن میں ہی میں نے پڑھا، جو بچپن سے پرائمری ایجوکیشن اور پھر ہائر ایجوکیشن جو ہے، کالج بھی میں تھوڑی دیر کے لیے نیلسن ہی گیا، پھر اس کے بعد ہم لندن شفٹ ہو گئے اور پھر تمام ایجوکیشن اس کے بعد میں نے لندن کمپلیٹ کی۔ اچھا جی۔ ایجوکیشن کے دوران کبھی ایسا کوئی لمحہ آیا کہ جب آپ نے یہ سوچا ہو کہ میں نے فلاں محفل پہ جانا ہے یا میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو آپ کے امتحانات آپ کے آڑے آ گئے ہوں یا کوئی اور چیز آڑے آ گئی ہو تو آپ نے کہا کہ نہیں اب تو یہ مجھے چھوڑنا پڑے گا کچھ عرصے کے لیے کیونکہ اب تو میں یہ کام میرے لیے ضروری ہے؟ ایجوکیشن کے حوالے سے کیونکہ محافل جو زیادہ یہاں یو کے میں ویکینڈز پہ ہوتی ہیں، سیٹرڈے اور سنڈے محافل ہوتی ہیں، اس میں اتنا زیادہ جو آڑے نہیں آتے، مسائل نہیں بنتے، تو الحمدللہ شروع سے ہی ویکینڈ پر ہی محافل ہوا کرتی تھیں، یا پھر رات کو ہوتی ہیں، جمعے کے دن رات کو عشاء کے بعد، تو پھر الحمدللہ اتنا مسئلہ نہیں بنا۔ صحیح ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب سہیل خان قادری صاحب، آپ میلاد ٹی وی کے حوالے سے آپ ان کو جانتے ہیں، اور بے شک وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت، انہوں نے بڑا خوبصورت ایک کلام لکھا، میں چاہوں گا کہ اگر سہیل صاحب کو اس وقت وہ کلام تھوڑا سا یاد ہو تو وہ اس کے چند اشعار ہمیں میں ایک ہی شعر پڑھتا ہوں، وہ جو خوبصورت کلام تھا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حسان کو اپنا ممبر عطا فرمایا، پھر اس کے بعد اپنی چادر مبارک عطا فرمائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلام آج بھی زندہ و جاوید ہے اور پورے عالم اسلام میں وہ پڑھا جاتا ہے، تو عربی کا وہ کلام ہے۔ میں ایک ہی شعر پیش کرتا ہوں، اس کا آغاز کرتا ہوں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ تعاني
رسول اللہ وأحسن منك لم تركت عيني يا رسول اللہ خلقت مبرأ من كل عيب يا رسول اللہ كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول اللہ وأحسن منك لم تركت عيني يا رسول اللہ. اللہ. آپ سن رہے تھے حضرت حسان بن ثابت کا وہ مشہور کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اقدس میں انہوں نے پیش کیا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا. اور رسول صاحب یقیناً کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں خود ہدیہ پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفے سے نوازا. کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. تو کیا یہ ہمارے لیے موٹیویشن نہیں ہے کہ ہم دنیا کے معاملات بھی چلائیں؟ جو ہمیں کانسیپٹ ہے کہ جی ہم نے تو دنیا چھوڑ دی، کیا ہمیں اس کانسیپٹ سے تھوڑا باہر نہیں نکلنا پڑے گا؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ممبر پاک جو وہ عطا فرمایا، اور یہ تاریخ میں کسی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ شرف نہیں حاصل ہوا کہ جو سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی عطا فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم فرمایا کہ ابوبکر کو کہہ دو کہ نماز پڑھائیں اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں. تو جو ممبر پاک ہے وہ صرف سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا. سبحان اللہ. جی چونکہ ہم یہ نعت کے حوالے سے یہ محفل ہے جی، تو میں چاہوں گا بہت سارے ایسے نعت پڑھنے والے ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، کوئی ان کے لیے ہم میسج بھی آپ سے لیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے لائن پہ، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. بہت پیارا کلام جو حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سنایا. تو کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں محترم کہ آج وہ چیزیں جو اسلام سے ہمیں ملی تو کیا ان کے اوپر کما کہو ہم مسلمان اس پر عمل کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا ہم ادھر ادھر تتر بتر کر دیا گیا ہے؟ اور جو بتایا جاتا ہے عمل جو ہے نا وہ ہوتا ہے قولوا قولا سدیدا، کہ بات وہ کھری اور سچی کرنی چاہیے. آج ہمیں چاہیے کہ ہم میں وہ چینجنگ، وہ تبدیلی، وہ اسلام کا جو اصل جو موٹو تھا وہ ہمیں عملاً کرنا چاہیے. اگر اجازت ایک شعر میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. جی جی. کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو. سبحان اللہ. بس اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے اس حوالے سے، اگر آپ کوئی خصوصی کلام سننا چاہیں. اچھا کال ڈراپ ہوا ہے جی. بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. جی ماشاء اللہ. اس حوالے سے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تعلیمات اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو جب بھیجا تو یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. اس حوالے سے میں صرف یہی عرض کروں گا کہ جو حضرات قرآن مجید فرقان حمید کی اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عمل درآمد کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. تو یہی 1400 سال پہلے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا جانا اور یہ تا قیامت تک لیے یہ ضابطہ حیات ہے. صحیح.
تو اگر اس پہ عمل پیرا ہوں تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. صحیح. اچھا میں آپ سے سوال پوچھ رہا تھا جی نعت کے حوالے سے. جی تو کیا ایک اچھے نعت خوان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کلام کو سمجھے بھی، یا وہ کچھ تو ہوتا ہے کہ وہ بچے جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں چلو ان کو تو کچھ نہیں پتا، کچھ بڑے بھی نعت خوان بہت کم تعداد میں وہ دیکھنے کو آئے ہیں کہ وہ بس انہوں نے ایک وہ پروفیشن رکھا ہوا ہے کہ بس وہ آیا پڑھ دیا، لیکن کلام کے ان کو معنی نہیں پڑھنے ہوتے ہیں. تو کتنا ضروری آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں؟ بہت ضروری ہے کلام کو سمجھنا اور سمجھ کے پڑھنا. اس کا اثر جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے، اور پڑھنے والے پر بھی اور سامعین پر بھی، کہ جو سن رہے ہوتے ہیں ان پر بھی، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا یہ ویسے رٹا لگا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سمجھ کے پڑھ رہا ہے یا ویسے پڑھ رہا ہے. ناظرین جو ہے وہ سامعین جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں اس بات کو، اور کیفیت پھر بنتی ہے پڑھنے والے پر بھی اور سامعین پر بھی. اگر آپ جذبات سے پڑھ رہے ہیں، آپ پورے دل اور پورے شرح صدر سے پڑھ رہے ہیں، پھر ناظرین کو بھی اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے. صحیح. جی کیفیت کے بارے میں آپ نے کہا، جی تو کیا کیفیت ہوتی ہے جب آپ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب مدینے کی طرف جانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت؟ کیفیت ہر کلام پہ مختلف کیفیت ہوتی ہے. کچھ اشعار ایسے ہیں وہ جب آپ پہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو پھر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے. کچھ اشعار ایسے ہیں وہ آپ کے جو ناظرین سامعین ہیں ان پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. مختلف اشعاروں پہ مختلف کیفیات جو ہے وہ بنتی ہیں. صحیح. جی اچھا آپ نے ذکر کیا کلام کو سمجھنا، جی تو علماء کے ساتھ بھی آپ کی، جیسے آپ کے اساتذہ جو تھے وہ علماء رہے، جی کتنی انٹریکشن رہی آپ کے سارے ابتدائی دنوں سے لے کر اب تک علماء کے ساتھ، یا آپ کی کتنی انٹریکشن ہے ان کے ساتھ؟ ہماری انٹریکشن علماء سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ محافل میں علماء ہی سے رابطے ہوتے ہیں اور علماء سرپرستی فرماتے ہیں. علماء کی عزت بھی ہم کرتے ہیں الحمدللہ. اور جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کرام کے ورثاء ہیں، اور انہوں نے ہر محافل میں علماء ہی سرپرستی فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں. تو ان کا بہت بڑا ایک ہاتھ ہے اور کنٹریبیوشن ہے اس فیلڈ میں. بے شک علماء کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس فیلڈ میں. خصوصاً نعت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جو آج کا ہمارا موضوع ہے، تو اس میں جو سر ہوتے ہیں ان کو آپ کیسے ویری کرتے ہیں کلام میں؟ کبھی آپ نے ان کو اونچا کرنا ہوتا ہے، کبھی آپ نے سر کو نیچا کرنا ہوتا ہے، کیسے مینج کرتے ہیں؟ ہر بول میں اور ہر شعر میں وہ الگ ہوتا ہے، تو کیسے وہ یاد رہ پاتا ہے کہ اس کا کوئی ریاض ہوتا ہے؟ ریاض بہت زیادہ ضروری ہے. ریاض جو ہے وہ صبح کے ٹائم پر، فجر سے پہلے اور فجر کے فوراً بعد. اچھا. یہ سب سے بہترین وقت ہے ریاض کے لیے. صحیح ہے. میں آپ کو تھوڑا سا میں انٹرپٹ کروں گا. میں اپنے جو سننے والے ہیں ان سے میری خصوصی درخواست ہے جو نعت کے اس سے وابستہ ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں، سہیل صاحب کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے بے شک ایک خوبصورت ان کو آواز دی ہے، اور آواز میں جادو ہے، اور بہت سارے سننے والے جو ہوتے ہیں ان پہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ہم نے اکثر محافل میں ان کو دیکھا ہے، یہاں پہ ان کو ہم لائیو سنتے رہتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ جو نعت کے حوالے سے جو یہ آپ کو ایڈوائز دے رہے ہیں، پلیز آپ اس کو آن بورڈ لیں، اور آپ اس کے بعد پھر دیکھیں کہ آپ کی جو نعت پڑھنے کی جو سکلز ہیں وہ کتنی امپروو ہوتی ہیں. جی سہیل بھائی. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فجر سے قبل اور فجر کے فوراً بعد سب سے بہترین ٹائم ہے. اس وقت آپ کا گلا بالکل ریسٹ کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو جب پریکٹس کرتے ہیں، اس کی ریاضت کرتے ہیں، تو اس میں پھر آپ کے نکھار آتا ہے آواز میں، سر میں، اور پھر جو آپ کی جو پریکٹس ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ پرفیکشن آ جاتی ہے. بالکل بہت زیادہ پرفیکشن آ جاتی ہے. ناظرین وقت ہوا ہے ابھی ایک اذان بریک کا. جب ہم اذان بریک سے واپس آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد، جب ہم واپس آئیں گے وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ سہیل صاحب سے مزید گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے نعت کے بارے میں. السلام. وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل احمد قادری صاحب. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، اس چینل کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت خوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے ان کی زندگی کے ابتدائی دنوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ ان کے پروگرام میں آپ ان سے نہیں پوچھتے ہیں، یا اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ آپ نہیں جانتے ان کے بارے میں. ہم آپ کو آج وہ ساری باتیں
ان سے پتہ کر کے بتاتے ہیں کہ ابتدائی زندگی کے بارے میں انہوں نے بتا دیا، انہوں نے اپنے اساتذہ کرام کے بارے میں بتا دیا. کچھ چند سوالات اور بھی ہیں جو ہم ان سے کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی کلام بھی سنتے رہیں گے، آپ کی کالوں کا بھی سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. میں سہیل صاحب کے پاس دوبارہ چلتا ہوں. کلام جس کے بارے میں آپ پہلے بات کر رہے تھے، جی، کتنی زبانوں میں آپ کلام پڑھ سکتے ہیں؟ زبانوں میں تو پنجابی کلام ہے، اردو کلام ہے، فارسی ہے، عربی ہے، پنجابی ہے، انگلش میں بھی میں نے 1-2 نعتیں پڑھی ہیں، سرائکی ہے. ٹوٹل 6-7 زبانوں میں الحمدللہ کلام میں پڑھ چکا ہوں. ماشاءاللہ. آپ کا یہ فیل تو اس طرح کی ہے، یہ ذکر اس طرح کا ہے، یہ ان کا ذکر ہے کہ جس میں کوئی فیوریٹ یا نا فیوریٹ والی تو کوئی بات ہے نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے ہر انسان کے دل میں کہ جو بس وہ کلام اس کی زندگی ہو جاتا ہے. کوئی اس طرح کا کلام جو آپ کا سب سے زیادہ فیوریٹ کلام ہو؟ یوں تو سارے کلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں اور ثناء و توصیف میں جو پڑھے جاتے ہیں سبھی اچھے ہیں، لیکن سب سے زیادہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے سبحان وہ میں اللہ، بہت زیادہ سبحان پڑھتا ہوں، کثرت سے پڑھتا ہوں، الحمدللہ ڈیلی پڑھتا ہوں. قصیدہ بردہ شریف کا آپ نے ذکر فرمایا، جی، بہت سارے علماء نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. ذرا تھوڑی سی ہم قصیدہ بردہ پہ آپ سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ محمد فاروق صاحب ہیں لندن سے، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم فاروق صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جی، بہت ہی مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ بہت آپ کی گفتگو کا. اور ماشاءاللہ میرے بڑے ہی فیوریٹ سہیل بھائی بیٹھے ہیں، تو ایک دفعہ ملاقات میری ان سے ہوئی ہے چینل پہ، اسی چینل پہ 828 پہ عمر چینل پہ میں بھی پڑھنے گیا تھا. اعظم چشتی صاحب کا کلام میں نے پڑھا. عمر صاحب کوئی فرمائش کریں گے؟ جی میں یہی بات کرنے لگا تھا میں، جی کیونکہ میں اعظم چشتی صاحب میں خود بھی ان کا ہوں، تو میں نے کلام پڑھا تھا ان کے ساتھ. میری ان سے بس یہی گزارش ہے کہ ایک کوئی کوئی شعر جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ. صحیح، انشاءاللہ اعظم چشتی صاحب کا میں انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا. ایمان اللہ. السلام علیکم. بڑی نوازش. آپ بات کر رہے تھے قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں. جی، قصیدہ بردہ شریف علماء کرام نے فرمایا کہ قصیدہ بردہ شریف جہاں بھی پڑھا جائے، جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، یہ حصول برکت کے لیے بہت بہترین ذریعہ ہے اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اس گھر پہ جس گھر میں یہ پڑھا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت فرمائی، ان کو شرف حاصل ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا، اور ساتھ یہ ان کو مرض تھا سکن کی ڈیزیز کا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ قصیدہ بردہ جو ہے، بردہ وہ جو چادر مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عنایت فرمائی، اس سے الحمدللہ ان کا تمام جتنا بھی مرض تھا وہ ٹھیک ہو گیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خواب میں جب فرمایا کہ اے بصیری مجھے وہ کلام سنا جو تو نے لکھا ہے. اللہ. تو پھر امام شرف الدین بصیری، یہ کلام بہت طویل ہے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی پڑھا جائے، اس گھر میں پڑھا جائے، الحمدللہ یہ حصول برکت کے لیے بہت ایک اچھا ذریعہ ہے. بے شک. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں اپنی پسند کا کوئی کلام بھی سنائیں. ہم آپ سے یقیناً قصیدہ بردہ شریف کے بھی چند اشعار سنیں گے، کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جس گھر میں پڑھا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی برکتوں کا نزول ہو، تو ہم سنیں گے انشاءاللہ. انہوں نے بھی جو بھائی صاحب انہوں نے فاروق صاحب لندن سے کال کی ہے، تو اعظم چشتی کا انہوں نے ذکر کیا. تو اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے فیورٹ ثناء خانوں میں سے ایک ثناء خان ہے. تو پنجابی کا ایک جو ایک دو اشعار میں پیش کرتا ہوں، وہ یہ 2-4 دن پہلے ہی میں نے یہ نقل کیا، تو اس کو میں ذرا پیش کرتا ہوں. تو اعظم چشتی صاحب کتنی سادہ زبان میں یہ فرماتے ہیں، ہر کوئی اپنا اتمن پر چاہے، ہر کوئی اپنا اتمن پر چاہے، تے اپنا اپنا یار مناوے، کسے دا سجدہ کے چلگر ول، کسے دا سجدہ کے چلگر ول،
ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕੈਚ ਨਗਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹੀਰ ਦਾ ਚਾਕ ਸਦਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਬਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਬੇ ਦਰ ਸ਼ੀਰੀਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਲਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਲੈਲਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਜਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਬਾ ਵੀ ਸੀਸ ਨਵਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਬਾ ਵੀ ਸੀਸ ਨਵਾਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ کی دنیا میرے دل کی دنیا مدینہ مدینہ میرے دل کی دنیا یہ دنیا مدینہ کتنا خوبصورت کلام ہے، اور جس طرح سے آپ پڑھ رہے تھے مطلب مجھ پہ تو کچھ وہ طاری ہو گیا. لکھنے والے کا کیا حال ہوگا، کیا خوش قسمتی ہوگی ان لوگوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کلام پیش کرتے تھے آپ کی موجودگی میں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر جی میں لندن سے بول رہا ہوں، آصف نام ہے میرا. جی 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 سر کیا کہیے گا سر؟ جی میں نے بس ابھی سوچ آن کیا ٹی وی کا تو یہ دیکھا تو وہ بھائی نعت پڑھ رہے تھے تو کافی عرصے سے. ہلو جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیں سر. تو کافی عرصے سے میں بھی وہ کوشش کر رہا تھا کہ کوئی اگر ہو سکے تو ایک دو اشعار جو ہے نا وہ نعت کے سنا سکوں آپ کو. صحیح، کوئی فرمائش ہے تو بتائیں. سنا نہیں سکتا آپ کو کچھ؟ اصل میں ہمارے پاس ٹائم بالکل تھوڑا ہے، بہت تھوڑا سا ٹائم ہے، تو ہمارے جو مہمان ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان سے ہم تھوڑا سا کچھ سن لیں. اچھا کال جو ہے وہ ڈراپ ہوگی. یہ بتائیے گا کہ ہر آدمی، ہر بولنے والا کچھ گھر میں اچھا بول لیتے ہیں، کچھ گلی محلے کے چوک میں اچھا بول لیتے ہیں جی. لیکن جب ایک بڑے مجمع میں جانا پڑتا ہے، جیسے کہ جب آپ پہلی دفعہ میڈیا کی انٹریکشن ہوئی، کیسی کیفیت تھی، کیا محسوس؟ میڈیا کی کیفیت جو ہے، میڈیا میں انٹریکشن جو ہے وہ الگ ہے، محافل کا جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. محافل میں لائیو سامنے مجمع ہوتا ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے. میڈیا میں آپ اسٹوڈیو میں بیٹھیں 2-4 لوگ ہوں گے، 8-10 لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ. میڈیا میں فرسٹ میری پرفارمنس جو میڈیا میں ہوئی تھی ایک ٹیلی ویژن چینل یہاں یو کے میں 1999 میں. ہاں پہلا جو پروگرام سنڈے برنچ کے نام سے میں کیا کرتا تھا وہ 11 سے 12 ایک گھنٹہ ہوا کرتا. تو اس میں محافل نعت ہوتی تھی، فرمائشیں ہوتی تھیں، اور الحمدللہ وہ بڑا اچھا پروگرام ثابت ہوا. اس کے بعد پورا رمضان المبارک ایک ساؤتھ افریقن ٹی وی چینل تھا، وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے پھر پورے 30 دن کے لیے ریکارڈنگ کی. اور پھر وہ افریقہ میں بھی زیادہ چلتا رہا، امریکہ اور کینیڈا میں. الحمدللہ یہ نعت کے حوالے سے تو یہ پروگرام تھے. اچھا اب چونکہ ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے تو ہم چاہیں گے کہ آج یہ پروگرام آپ کے حوالے سے ہو رہا ہے، نعت کے حوالے سے ہو رہا ہے، کتنے بڑے مجمع کے سامنے آپ نے پرفارم کیا ہوا ہے اور بڑے کانفیڈنس ہے اور کوئی آپ کو بالکل جو کلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آپ پیش کرتے ہیں تو کانفیڈنس خود بخود آ جاتا ہے، کیونکہ جن کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو گرنے نہیں دیتے. کتنی خوبصورت بات. تو یہ ہمیشہ ایسے بات ہوتی ہے. مجمع کا جو ہے وہ تعداد ہمیشہ اپنے ممالک پاکستان اور انڈیا میں بہت بڑے مجمع ہوتے ہیں. میں انڈیا دلی میں جو سب سے بڑا مجمع تھا وہ حضرت خواجہ محبوب الہی دلی میں، وہاں ان کے عرس پر میں حاضری میں نے دی 3-4 سال پہلے. تو وہاں تقریباً 5-5.5-6 ہزار کا مجمع تھا. تو ہاں وہاں یہ بڑا مجمع تھا، اتنا زیادہ نہیں لیکن پھر بھی الحمدللہ ٹھیک تھا. جی وہ آپ کی خوبصورت جگہ کون سی ہے جہاں پہ آپ پرفارم کرنا پسند کرتے ہیں دنیا میں؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر محافل جو ہے وہ ہر محفل خوبصورت ہوتی ہے. پاکستان میں ایک انٹریکشن جو وہ زیادہ ہوتی ہے. یہاں پر بھی الحمدللہ گھروں کی جو محافل ہوتی ہیں وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ کیونکہ سب مل کر پڑھتے ہیں, ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. جہاں کیفیت بن جائے وہ میری فیوریٹ جگہ ہے. سبحان اللہ, جہاں کیفیت بن جائے وہ فیوریٹ جگہ بے شک ہونی چاہیے ہر ثنا خان کے لیے. پروگرام کا وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے. سہیل بھائی, میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ سلام پہ اس کو, آقا کے ذکر سے یہ پروگرام شروع ہوا تھا اور آقا کے ذکر پہ اس پروگرام کو ختم کیا جائے. تو بڑا تھوڑا سا وقت ہے, بڑا قلیل سا وقت ہے, سوالات ابھی بہت زیادہ ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ سلام کے کچھ چند اشعار پیش کر کے اور ہم اس کو پروگرام کو ختم کریں انشاءاللہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, حبیبی یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. آقا تیرا ایک قدم زمین پر اور تیرا ایک قدم فلک پر, تو خدا نہیں ہے لیکن تو خدا نہیں ہے لیکن تو شہ خدا نما ہے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, واسطہ علی ابا کا, صدقہ حضرت فاطمہ کا, اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول, یہ سلام عاجزاں